जी, सूर्य कसस। सूर्य कसस के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि इसके नाम से ही पता चलता है, सूर्य कसस के नाम से ही पता चलता है कि किस्से की जमा है कसस। किस्से की जमा है कसस के, इसके अंदर नबियों के वाकयात आएंगे। आपको लगता है कि कुरान मजीद बहुत सारी चीजों को रिपीट करता है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला दर्द दिल से बार बार लोगों को आगाह करता है कि देखो संभल जाओ। ये ना हो कि जिस वक्त मेरा अजाब तुम्हारे सरों पर आए, गुनाहगारी में तुम मुलव्वस हो, मेरा अजाब आए, तो उस वक्त जो तुम तरले करोगे, मायूस होगे, रोना धोना करोगे, तो उससे पहले मैं झंझोड़ झंझोड़ कर तुमको आगाह करना चाहता हूँ कि तुम संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। बिल्कुल इस चीज को ऐसे समझिए कि जैसे एक माँ है, तो बाप है, बच्चे का पेपर है सुबह, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, वो इधर उधर की चीजों में लगा हुआ है। तो माँ बाप कभी प्यार से, कभी गुस्से से उसको समझाएंगे कि बेटा पढ़ लो, फेल हो जाओगे, तुम्हारा साल जाया हो जाएगा, फिर तुम परेशान हो जाओगे। तो अल्लाह ताला को चूंकि 70 माओं से भी ज्यादा, जैसे कि हमारे पैगंबर ने फरमाया कि अपने बंदों से मोहब्बत है, तो वो उनको बार बार झंझोड़ता है कि संभल जाओ, बच जाओ। अल्लाह तुम्हें नहीं तकलीफ देना चाहता, लेकिन अल्लाह ये भी नहीं चाहता कि जमीन में तुम खून रेजियां करो, लड़ाइयां करो, फसाद पैदा करो। अल्लाह ताला ये भी नहीं चाहता। तो दुनिया के अंदर अमन कायम करो, मोहब्बत करो लोगों से, लोगों के काम आओ। तो ये वाली जो चीज है, इसकी वजह से अल्लाह ताला जो है वो बार बार इन वाकयात को दोहराते हैं, ताकि लोग इस बात को समझ लें। और खास तौर पर कुरैश, जिनकी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, उनको पिछली कौमों के मामलात को बताने का मकसद यही था कि ये अल्लाह ताला का कानून है कि जब कोई कौम सरकश और नाफरमान हो जाती है, बुराइयों पे डट जाती है, तो फिर अल्लाह ताला का अजाब उनको आ लेता है। तो सूरह कसस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अपने बंदों पर हमेशा रहती है। ये सूरह भी तासीन मीम है। तासीन मीम है, यानी इसके अंदर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आएगा। ये निहायत वाज़ेह किताब की आयतें हैं। हम उन लोगों की हिदायत के लिए जो ईमान लाना चाहें। मूसा और फिरौन के सरगुज़श्त का कुछ ठीक ठीक हिस्सा तुम्हें सुनाते हैं। वाकई ये है कि सरजमीन मिस्र में फिरौन ने सरकशी इख्तियार कर ली थी। उसके बाशिंदों को उसने ग्रोहों में तकसीम कर दिया था। उनमें से एक ग्रोह को उसने सख्ती से दबा रखा था। उनके बेटों को वो ढूंढ ढूंढ कर जिबा कर छोड़ता और उनकी औरतों को जिंदा रखता था। फिर वाकई वो फसाद पैदा करने वालों में से था। उधर हमने इरादा किया कर लिया था कि इन लोगों पर अनाज करेंगे, जो उस मुल्क में दबा कर रखे गए, और उनको इमामत अता फरमाएंगे और उन्हें मुल्क का वारिस बनाएंगे और उन्हें इस मुल्क में इक्तदार बख्शेंगे। और फिर और हमान और उन लश्करों को उनसे वही कुछ दिखा देंगे जिससे वो डरते थे। चुनाचे मूसा पैदा हुआ तो बच्चे कत्ल किए जा रहे थे। हमने मूसा की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाओ। फिर जब इनकी निस्बत तुम्हें अंदेशा हो कि पुलिस वाले तुम्हारे घर के करीब पहुंच गए हैं, तो इसे दरिया में डाल देना और कोई डरना ना। हमने फैसला किया है कि इस बच्चे को वापस तुम्हारी गोद में पहुंचा देंगे और इसे पैगंबरों में से एक पैगंबर बनाएंगे। उसने बिलाखिर यही किया। फिर फिरौन के घर वालों ने दरिया में बहते देख कर उसको उठा लिया कि खुदा की बात पूरी हो, और उसके नतीजे में वो उनके दुश्मन और उसके लिए बाइस गम बने। हकीकत यह है कि फिरौन और हमान और उनके लश्कर बड़े ही खताकार थे कि अपने आप को तमाम इख्तियार और इक़्तिदार का मालिक समझते थे। फिरौन की बीवी ने बच्चे को देखा तो फिरौन से कहा, ये तो मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, तुम लोग इसे कत्ल ना करो। क्या अजब कि ये हमें नफा पहुंचाए, या हम इसे बेटा ही बना लें। कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंतहाई खूबसूरत बच्चे थे, इंतहाई मनमोहने गोल मटोल बच्चे थे। तो उनको देखकर ही मलका प्यार करने लग गई और उसने फिरौन को भी कायल कर लिया। फिरौन की अपनी कोई नरीना औलाद नहीं थी, अपना कोई बेटा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम इसको बेटा बना लेते हैं। तो इधर मूसा की माँ का दिल बेकरार हो गया, और हम उसके दिल को संभालते कि इसको हमारे वादे का यकीन रहे। तो वो उसका अगर ना संभालते तो वो उसका राज फाश कर बैठती, और इसी बेकरारी में उसने बच्चे की बहन से कहा कि इसके पीछे पीछे जा। चुनाचे वो अजनबी बनकर उसको दूर से देखती रही, और फिर उनके लोगों को इसकी कुछ खबर ना हुई।
اور ادھر دودھ پلائیوں کے دودھ سے ہم نے موسیٰ کو پہلے ہی روک دیا تھا، چنانچہ موسیٰ کی بہن وہاں پہنچی اور یہ دیکھا تو اس نے ان سے کہا تم لوگ کہو تو میں تمہیں ایک گھرانے کا پتہ بتاؤں، اس پر جو تم لوگوں کی خاطر اسے پالیں گے اور بڑی خیر خواہی سے اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ اس طرح موسیٰ کو ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہوں، اس لیے کہ وہ اچھی طرح جان دے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فرعون کے زیر سایہ پرورش پا کر یہاں موسیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچا اور ہر لحاظ سے پختہ ہو گیا تو ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا۔ اچھے لوگوں کو ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ پھر ایک دن اتفاق سے وہ ایسے شہر میں داخل ہوا جبکہ شہر کے لوگ بے خبر تھے، تو اس نے دیکھا کہ وہاں دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم سے تھا، ٹھیک ہے، ایک اس کی اپنی قوم سے تھا یعنی بنی اسرائیل سے تھا، اور دوسرا اس کے دشمنوں کی قوم سے تھا یعنی فرعون کے خاندان سے تھا۔ ایک بنی اسرائیل سے تھا، بنی حضرت موسیٰ کے خاندان کو بنی لاوی کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ کے خاندان کو بنی لاوی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کتاب میں کسی رسالے میں اس لفظ کو پڑھے بنی لاوی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا خاندان، اور یہ جو فرعون کا خاندان ہے اس کو قبطی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی جگہ قبطیوں کا ذکر پڑھیں تو یہ فرعون کے خاندان کو قبطی کہا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد پھر اس کی قوم کے ایک آدمی نے اس شخص کے مقابلے میں اس کی مدد چاہی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، اس پر موسیٰ نے اس کو گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا یہ تو مجھ سے شیطانی کام ہو گیا، اس میں شبہ نہیں کہ شیطان ایک کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اس نے دعا کی میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا سو مجھ کو بخش دے، تو اس کے پروردگار نے اس کو بخش دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بخشنے والا ہے، اللہ کی شفقت ابدی ہے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، یہ عنایت جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے اس کے بعد تو اب میں اس کے کبھی بھی میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اس رات خیریت سے گزر گئی تو اگلے دن موسیٰ صبح کو ڈرتے ڈرتے کچھ ٹول لیتے لیتے شہر میں داخل ہوا، پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہی جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم خود ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو۔ پھر دونوں کو سمجھاتے سمجھاتے جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑے کہ وہ بھی جھگڑنا بند کر دے، تو اسے شبہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑنا چاہتا ہے۔ یعنی اگلے دن بھی حضرت موسیٰ کی قوم کا وہی بندہ دوبارہ کسی اور سے لڑا۔ تو جب حضرت موسیٰ اس کو سمجھانے لگے کہ کل بھی تم شر پیدا کر رہے تھے، آج بھی تم فساد پیدا کر رہے ہو، تو وہ ڈرا کہ شاید آج مجھے ماریں گے، تو اس نے شور مچا دیا کہ آپ نے کل بھی ایک آدمی کو مارا تھا، آج آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ وہ بول اٹھا کہ موسیٰ جس طرح کل ایک آدمی کو تم نے قتل کیا، آج اس طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تم یہی چاہتے ہو کہ اس ملک میں جابر بن کر ہو، تم یہاں اصلاح کرنے والا نہیں بن کے رہنا چاہتے۔ یہ بات دربار میں پہنچی تو شہر کے پرلے سرے سے جہاں شاہی محلات تھے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اب یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ وہی بندہ ہے جس کا ذکر سورہ یاسین میں آئے گا، سورہ یاسین میں آئے گا، اور اسی بندے کے نام سے سورہ مومن بھی ہے۔ یہ بندہ جو پرلے سرے سے محلات سے دوڑتا ہوا آیا، یہ فرعون کے خاندان کا بندہ تھا، لیکن انتہائی مسلمان مومن، اسلام کو قبول کرنے والا، اسلام کو تسلیم کرنے والا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی فیور میں دربار میں تقریریں کرنے والا آدمی تھا، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی۔ تو تین صورتوں میں اس کا ذکر ہے، ایک سورہ قصص، ایک سورہ مومن، اور ایک سورہ یاسین، اس بندے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ بندہ تھا، اس نے بتایا کہ موسیٰ دربار کے بڑے تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ، یقین کرو میں تمہاری خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتا ٹول لیتا ہوا نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت اس نے دعا کی اے میرے پروردگار، مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات فرما دے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے بالآخر مدین کا رخ کیا تو اپنے دل میں کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ یہ بھی ایک دعا ہے جو آپ کسی فیصلے پہ اگر نہیں پہنچ رہے تو آپ یہ دعا پڑھیں، اسا ربی ان یہدینی سواء السبیل، جس طرح آپ وہ کرتے ہیں نا استخارہ، استخارے میں بھی آپ یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے صحیح ہے تو میرے لیے اس کا راستہ ہموار کر دے، اور اگر میرے لیے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے
تو या अल्लाह इससे मेरे दिल को हटा दे। तो इसी तरीके से ये दुआ भी है कि असा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील, उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधी राह दिखाएगा। तो यहाँ चलते चलते जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचा तो उसने देखा वहां लोगों की एक भीड़ है और वो अपने जानवरों को पानी पिला रही हैं, और ये भी देखा कि उनसे अलग दो औरतें हैं जो अपने जानवरों को रोक रही हैं पानी पीने से। उसने पूछा क्यों भाई, क्या मामला है तुम्हारा? उन्होंने कहा हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक ये सारे चरवाहे अपने जानवर ना हटा लें, और इस काम के लिए हमें ही आना पड़ता है कि क्योंकि हमारे वालिद साहब बहुत बूढ़े हैं, हमारा कोई भाई नहीं। ये सुनकर हजरत मूसा ने इन दोनों की खातिर उनके जानवरों को पानी पिला दिया, फिर हटकर साए की तरफ आया और दुआ की, ए मेरे परवरदिगार इस वक्त जो खैर है वो मेरे लिए उतार। ये भी बेहतरीन दुआ है, और यकीन कीजिए ये दुआ बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इफेक्टिव दुआ है, और मैंने तो इसको जब भी मांगा ये दुआ जरूर कबूल होती है। ये दुआ है रब्बे इन्नी लेमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, 24 नंबर आयत का आखिरी हिस्सा। रब्बे इन्नी लेमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, अल्लाह ताला इन मुश्किल हालात में जो भलाई भी तू मेरे लिए उतार देगा मैं उसका जरूरतमंद हूँ। फिर ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उनमें से एक शर्माती हुई उसके पास चली आई, यानी हजरत शुएब की दो बेटियां आई थी ना पानी भरने के लिए। तो जब वो पानी भरकर ले गई अपने जानवरों को, तो उनके वालिद ने कहा कि तुम आज जल्दी क्यों आ गई हो? तो उन्होंने कहा कि इस तरह एक अजनबी था, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही शरीफ, तो उसने आगे बढ़कर हमारे जानवरों को पानी पिलाया है। तो अब्बा जान मैं तो ये समझती हूँ कि आप इसको मुलाजिम रख लें, ये ताकत वाला भी है और ईमानदार भी है। तो उनके वालिद ने कहा कि जाओ फिर जाके उसको बुला के लाओ। ठीक है, तो वो बुलाने के लिए गई। तो उसने हजरत मूसा से कहा मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि हमारी खातिर आपने जो पानी पिलाया है उसका सिला आपको दें। हजरत मूसा चल पड़े। फिर जब उसके वालिद के पास पहुंचे और अपना सारा किस्सा उन्हें सुनाया तो उसने तसल्ली दी कि अब अंदेशा ना करो, तुम जालिम लोगों से बचकर निकल आए हो। उन औरतों में से एक ने ये सब देखा तो एक मौका पर अपने बाप से कहा अब्बा जान इसको मुलाजिम रख लीजिए, ये बेहतरीन इंसान है जिसे आप मुलाजिम रखेंगे और वही हो सकता है जो कि मजबूत जिस्म का और ईमानदार हो। उसके बाप ने मूसा से कहा मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, शर्त ये कि तुम 8 साल मेरी मुलाजमत करो, फिर अगर 10 साल ही पूरे कर दो तो ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता, खुदा ने चाहा आगे तो मुझे भी एक भला आदमी पाओगे। हजरत मूसा ने कहा ठीक है, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई है, तो मैं इन दोनों मुद्दतों में से जो चाहे पूरा करूँ, यानी मैं 8 साल तो जरूर पूरा करूंगा, और अगर 10 साल करूं तो ये मेरी मर्जी है, इस पर मुझे कोई जबर नहीं होगा, और जो कोलो करार हम कर रहे हैं इस पर अल्लाह गवाह है। फिर जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी अपने घर वालों के साथ वहां से रवाना हुआ तो तूर की जानिब से उसे आग सी दिखाई दी। उसने अपने घर वालों से कहा मुझे आग दिखाई देती है, तुम जरा यहाँ ठहरो कि मैं वहां से तुम्हारे लिए कोई खबर या आग का कोई अंगारा ही ले आऊं ताकि इस सर्दी में तुम उसे ताप कर अपने आप को गर्म रख सको। फिर जब मूसा वहां पहुंचा तो वादी यमन के किनारे से उस मुबारक खत्ते में उसको दरख्त से आवाज आई, ए मूसा ये मैं हूँ अल्लाह जहानों का परवरदिगार, और ये भी कि अपनी लाठी जमीन पर डाल दो। फिर जब मूसा ने देखा कि लाठी बल खा रही है गोया कि सांप है तो पीठ फेर कर भागा, और उसने मुड़कर भी नहीं देखा। फरमाया मूसा आगे आओ, डरो नहीं, तुम बिल्कुल अमन में हो, अपना हाथ जरा अपने गिरेबान में डालो, वो बगैर किसी मर्ज के सफेद चमकता हुआ निकलेगा, और इसके लिए अपना बाजू अपनी तरफ सुकेड़ लो जिस तरह खौफ से सुकेड़ते हैं। तो तेरा परवरदिगार की तरफ से फिरौन और उसके दरबारियों के पास जाने के लिए दो निशानियां हैं। हकीकत यह है कि वो बड़े नाफरमान हैं। मूसा ने अर्ज की कि मेरे परवरदिगार मैंने तो इनका एक आदमी कत्ल कर दिया है, इसलिए डरता हूं कि वो मुझे जवाब में मार देंगे, और मेरा भाई हारून उनकी जबान ज्यादा वसी है, ज्यादा फसी जबान है, तो उसको मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दीजिए, वो मेरी तायद करे, मुझे अंदेशा है कि वो मुझे दिखला देंगे। फरमाया हम तुम्हारे भाई को तुम्हारे लिए कुव्वत बाजू बनाएंगे और तुम दोनों को ऐसा दबदबा अता करेंगे कि वो तुम तक ना पहुंच सके।
ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ تم دونوں، اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ ہماری ان واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو محض گھڑا ہوا جادو ہے، اور اس طرح کی بات ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں سے کبھی نہیں سنی۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو بھی جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جس کے لیے اگلے گھر کا انجام اچھا ہے۔ اس کے منکرین اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، اور حق یہ کہ اس طرح کے ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ فرعون نے کہا، دربار کے لوگوں، میں نے تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی اور معبود سے واقف نہیں۔ اچھا تو اے حامان، تم میرے لیے مٹی کا ایک اونچا سارا گھر بناؤ اور میں دیکھوں، تاکہ موسیٰ کے خدا کو جھانک کر، اور میں تو اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ فرعون اس کے لشکر نے زمین میں نہ حق گمن کیا اور خیال کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ آخر اسے اس کے لشکروں کو ہم نے پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھو ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے انہیں ڈھیل دی تو ایسا پیشوا بنا دیا کہ جہنم کی طرف بلاتے رہیں گے۔ قیامت کے دن اب ان کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ بہت سی اگلی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے کا سامان، ہدایت و رحمت بنا کر، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کرے۔ ہم نے موسیٰ کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا، اے پیغمبر، تو نہ طور کے مغربی جانب موجود تھے۔ اے محمد، یہ جو موسیٰ کی ساری باتیں ہم تم کو بتا رہے ہیں، تم اس وقت نہ تو وہاں موجود تھے اور نہ اس واقعے کو دیکھنے والے تھے، لیکن ہم نے بہت ساری نسلیں اٹھائیں، پھر ان پر ایک زمانہ گزر گیا اور ہماری یاد دہانی کو بلا بیٹھے تو خدا کی عنایت سے اب تم انہیں یاد کرا رہے ہو۔ تو مدین والوں کے درمیان بھی موجود نہ تھے، ان کو ہماری آیتیں سناتے ہوئے، لیکن ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ تمہیں رسول بنائیں گے، تو ان کے واقعات بھی سنا رہے ہیں، اور تم طور کے پہلو پر بھی موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن وہ اپنے پروردگار کی رحمت سے اس سے بھی آگاہ کیے گئے۔ اس لیے کہ ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کرے۔ ہم تمہیں نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کچھ لوگوں نے آگے بھیجا ہے، اس کے سبب سے کوئی آفت ان پر آئے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف بھی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہوتے۔ یعنی اے قریش کے لوگوں، آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، لیکن اگر اللہ تمہارے پاس ان کو راہبر بنا کر نہ بھیجتا اور تم قیامت والے دن خدا کا عذاب پاتے، تو تم کہتے کہ یا اللہ، آپ ہماری طرف بھی کوئی رسول بھیجتے کہ ہم بھی صحیح راہ پر چلتے اور اچھے کام کرتے، تو آج ہم کو عذاب نہ ملتا۔ تو پھر جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو کچھ موسیٰ کو ملا وہی اس پیغمبر کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اس سے پہلے کیا اس کا انکار تم نہیں کر چکے؟ انہوں نے کہا تورات اور قرآن دونوں جادو ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ ان سے کہو خدا کے ہاں کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو۔ کہہ دو اے محمد کہ میں تو صرف اس قرآن کی پیروی کروں گا، اور اب اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشوں کے پیروکار بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح ظالم لوگوں کو اللہ ہرگز راہ نہیں دکھائے گا۔ ہم نے اپنی بات ان لوگوں کے لیے برابر جاری کر رکھی ہے، اس لیے کہ وہ یاد دہانی حاصل کرے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن کو مانتے ہیں، اور جب انہیں سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئے، اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو اس کے اترنے سے پہلے ہی تو مانتے تھے۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کے وہ اسکالرز ہیں کہ جو اہل ایمان تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچا مانتے تھے اور قرآن کو بھی اللہ کی کتاب مانتے تھے۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کی ثابت قدمی کے صلے میں انہیں دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم کو سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یہ اس کے باوجود نہیں مانیں گے، اس لیے کہ پریشان نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جن کو چاہتے ہو ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ یہ تو اللہ ہی ہے کہ جسے چاہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ ہم اگر تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت کے پیرو بن جائیں تو ہم اس سرزمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اس سرزمین کا مطلب ہے مکہ سے۔ تو قریش کے لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر قرآن کو ہی اصل کتاب مان کر اس کی پیروی کرتے ہیں
تو دوسرے قبیلے کے لوگ ہمیں اٹھا کر لے جائیں گے اور کہیں گے کہ تم بتوں کی عبادت کرنی کیوں چھوڑ دی ہے، باپ دادا کے راستے کو کیوں چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس میں امن والے حرم میں ان کو نہیں ٹھہرایا، یعنی خانہ کعبہ کی وجہ سے پوری دنیا میں مکہ کی جو عزت اور احترام ہے، مکہ کے لوگوں کو جو احترام دیا جاتا ہے وہ عرب میں کسی اور کو نہیں دیا جاتا حرم کی وجہ سے۔ تو پھر بھی ان کو یہ اندیشہ ہے کہ ان کو اچک لیا جائے گا، اور جس کی طرف ہر چیز کی پیداوار خاص ہماری عنایت سے کھنچی چلی آتی ہے، یہ خانہ کعبہ ہی کی سرپرستی ہے اور اس کی فضیلت ہے کہ مکہ کی سرزمین میں کوئی سبزی کوئی پھل نہیں اگتا، کوئی پانی اتنا زیادہ وافر مقدار میں نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے پوری دنیا کا رزق یہاں پہنچتا ہے۔ وہ پھل وہ سبزی جو دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہوتی، وہ آپ کو حرم میں، مکہ میں، مدینہ میں وہ آپ کو ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے یہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے مکے والوں، اور تمہیں اس معاملے میں کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ قریش کے لوگوں کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا، جو اپنی معیشت پر ناشکری کر کے اترا گئی تھی، تو انہی کے مسکن ہیں جن کے بعد کوئی کم ہی بسا اور ان کے وارث پھر ہم ہی ہوئے۔ حقیقت یہ ہے محمد تیرا پروردگار ان بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا جب تک کہ اس کے مرکز میں کسی رسول کو بھیج نہ دے جو ہماری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب کبھی نہیں دیتے، پہلے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ اپنے رسول کو بھیجتا ہے، اور رسول ایک لمبے عرصے تک قوم کو آگاہ کرتے ہیں کہ تم گندے کام چھوڑ دو، فساد پیدا کرنا چھوڑ دو، زمین میں خون ریزی چھوڑ دو۔ تو لیکن اگر وہ بات نہیں مانتا تو پھر خدا کا عذاب آتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم بستیوں کو اس وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان لوگوں یہ لوگ اپنے اوپر ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ تمہیں جو چیز بھی دی گئی دنیا کی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے اور پائیدار۔ پھر کیا سمجھتے نہیں بھلا وہ شخص ہے جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا وہ اسے لازمن پا کر رہے گا اور اس شخص کے برابر ہو جائے گا جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا۔ پھر قیامت کے دن وہ پکڑ کر بلایا جائے گا، اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے اپنے خیال کے مطابق، جن پر ہماری بات پوری ہو چکی اس اندیشے سے کہ تمہاری ذمہ داری کہیں ان پر نہ ڈال دی جائے۔ فوراً بول اٹھیں گے ہمارے پروردگار یہ لوگ جنہوں نے ہمیں بہکایا انہیں ہم نے اسی طرح بہکایا جس طرح خود ہمارے باپ دادا نے ہمیں گمراہ کیا۔ ہم تیرے حضور ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اور اب ہم ان کو نہیں پوچھتے۔ اس وقت کہا جائے گا اچھا اب اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو گھبرا کر انہیں بلائیں گے مگر وہ انہیں جواب نہیں دیں گے اور اپنا عذاب دیکھ لیں گے۔ اے کاش لوگ ہدایت اختیار کریں۔ کل میں نے ایک ہندو بندے کا انٹرویو سنا جو بڑا مذاق اڑا رہا تھا اسلام کا، اور وہ مذاق اڑا رہا تھا آخرت کا۔ ایک خاتون تھی وہ انٹرویو لے رہی تھی، ایک بندہ تھا وہ انٹرویو دے رہا تھا، وہ آخرت کا بڑا مذاق اڑا رہا ہے کہ جی مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھائے جائیں گے اور ہمیں نہر دودھ کی نہریں ملیں گی اور شہد کی نہریں ملیں گی، اور دودھ کی نہریں بھلا دودھ جو ہوتا ہے وہ کوئی نہروں میں ہوتا ہے، اور شہد جو ہوتا ہے وہ کیا نہروں میں ہوتا ہے؟ اس طرح کی باتیں کہہ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ بندہ میرے سامنے ہو تو میں اس کو جواب دوں اس بات کا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو میں نے تم کو پیدا کیا، اور جب تمہارے وجود کا کچھ حصہ ہوگا تو میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اور پھر وہ پروردگار جس نے کہا ہے کہ آخرت کی زندگی میں وہ کچھ ہوگا جو دنیا سے کہیں بہتر ہوگا، تو دنیا میں تو اس کے مقابلے میں آپ کو وہ رسک دنیا کے مقابلے میں تو آخرت کے مقابلے میں تو وہ لمیٹڈ ہے نا۔ تو آخرت میں آپ کو بے انتہا رزق ملے گا، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دودھ کی نہریں دے یا وہ کیا دے آپ کو کیا پتا، اور اسی طرح وہ شہد کی نہریں یا اس جیسی کوئی چیز دے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ یا تو تمہیں دنیا میں وہ سارا کچھ نہیں ملا کہ تمہیں حیرت میں ڈال دے، دنیا میں نہیں ملا تو آخرت کے بارے میں تب تو تم حیرت میں پڑو، لیکن دنیا میں سب کچھ تم کو مل گیا بلا کسی وجہ کے، بلا کسی صلاحیت کے، تو آخرت میں اس پروردگار کے لیے دینا کیا مشکل؟ تو وہ قرآن مجید نے ان بے وقوف لوگوں کے لیے ہر طرح کے دلائل پہلے ہی بیان کر دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس طرح کے احمق لوگ دنیا میں آئیں گے، اس طرح کے سوال اٹھا کے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح کے ہر سوال کا جواب ہی قرآن میں پہلے دے دیا کہ میرے لیے کیا پہلے پیدا کرنا مشکل تھا جو اب پیدا کرنا مشکل ہوگا، اور دنیا میں کیا میں نے تمہیں پہلے رزق کی کوئی کمی دی ہے جو میرے پاس آخرت میں کوئی کمی ہو۔ تو پتہ نہیں کیوں لوگ اگر اللہ کی کتاب کو پڑھیں تو شاید ان کو پتہ چل جائے، ایمان آ جائے، اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، اس دن ان کی سٹی ہو جائے گی، پھر آپس میں کچھ نہ پوچھ سکیں گے۔ ہاں جس نے توبہ کی، ایمان لایا، اچھے عمل کیے، اسے توقع رکھنی چاہیے کہ اس دن وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تیرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں، تو اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تیرا پروردگار جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں پائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، پھر وہ کسی کو اپنا شریک کیوں بنائے؟ وہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت کا وہی مالک ہے، وہی شکر گزار شکریہ کا سزاوار ہے، اسی کے اختیار میں فیصلہ ہے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ان سے کہو بتاؤ اللہ روز قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات کو تاریک کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو دن کی روشنی دے؟ پھر کیا سنتے نہیں ہو؟ کہو بتاؤ اگر اللہ روز قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن کیے رکھے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا کر دے گا جس میں تم سکون پاتے ہو؟ پھر کیا دیکھتے نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، اور اس کے لیے رات میں سکون حاصل کرو، اس لیے کہ دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار ہو۔ اور اس دن کا دھیان کریں جب خدا نے پکارے گا، پھر پوچھے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے؟ ہر امت میں سے ہم ایک گواہ نکال کے لائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں پر دلیل بنا کر لائیں گے، تب ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق خدا کی طرف سے ہے، اور جو کچھ جھوٹ وہ باندھتے رہے وہ سب ان سے کھو جائے گا۔ یہ اپنے ساز و سامان دنیا کی آسائشوں پر نہ اترائے، انہیں بتاؤ قارون موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا تو ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں کئی طاقتور مردوں کی جماعت بھی مشکل اٹھاتی تھی۔ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ غرور مت کرو، اتراؤ مت، اس لیے کہ وہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کے طالب بنو، اس دنیا میں اپنا حصہ وہاں لے جانا نہ بھولو، اور جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا اس طرح تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو، اور زمین میں فساد کے خواہاں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے جواب دیا یہ سب تو مجھے میرے ذاتی علم کی بنا پر ملا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا جو قوت میں اس سے بڑھ کر اور جمعیت میں اس سے کہیں زیادہ تھی؟ اس طرح کے مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا۔ تو ایک دن وہ قارون اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے مال و دولت اور دنیا کی زیبائش کرتے ہوئے نکلا، اور کہ قارون کو جو ملا اے کاش وہ ہمیں بھی ملتا۔ تو لوگوں نے سوچا حسرت کے ساتھ کہ قارون کے پاس جو مال و دولت ہے کاش وہ ہمارے پاس بھی ہوتی، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑی قسمت والا ہے، اور جن کو علم کی دولت ملی تھی وہ بول اٹھے شامت کے مارو، جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان کے خدا کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جس کی تمنا ہر شخص کو کرنی چاہیے، اور انہیں کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہوں۔ پھر ہوا یہ کہ قارون اور اس کے گھر والوں کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، تو نہ کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے اٹھی کہ خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ اب وہی کل اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے بار اٹھے، ارے یہ تو وہی بات ہوئی جو ہم بتائی جا رہی تھی، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں اپنی رحمت نہ فرمائی ہوتی تو ہم ضرور زمین میں دسا دیے جاتے۔ ارے غضب، یہ تو وہی بات ہوئی کہ منکرین کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ آخرت کا گھر جس کا اللہ بار بار ذکر کرتا ہے، اسے ہم انہی کے لیے خاص رکھیں گے جو زمین میں نہ فساد پیدا کرتے ہیں نہ اپنی بڑائی قائم کرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ انجام کار کی کامیابی تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اس دن جو بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے بہترین بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا اور جنہوں نے برائیاں کی ان کو وہی بدلے میں ملے گا جو اس دنیا میں کرتے رہے۔ اس لیے یقین رکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، وہ تمہیں اچھی انجام تک پہنچا کے رہے گا۔ اب ان سے کہہ دو میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو بھی جو خدا کی ہدایت لے کر آیا اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں پڑا۔ تم اس کے متوقع نہیں تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری طرف قرآن نازل کیا جائے، یہ تو تمہارے پروردگار کی عنایت ہوئی کہ اس نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا۔ اس لیے قرآن کو بے کم و کاست لوگوں تک پہنچا دو، ہرگز ان منکروں کی مدد نہ کرنا، ایسا کبھی نہ ہو کہ یہ خدا کی آیتوں سے جبکہ وہ تمہاری طرف نازل
ہو چکی ہیں، یہ لوگ تمہیں اس کو تبلیغ کرنے سے روک دے، تم اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا، ورنہ اور نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود پکارنا، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، اس کی ذات کے سوا دنیا میں ہر چیز فانی ہے، فیصلہ اس دن اللہ ہی کا ہوگا، وہی بادشاہ اور حکمران ہوگا، اور اے لوگوں تم سب کے سب ایک دن اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ جی، سورہ قصص مکمل۔